अस्सलाम वालेकुम वतीउल्लाह जान MJ TV यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा को वीडियो के ज़रिए धमकियाँ देने वाला आगा इफ्तिखारुद्दीन अब उसे हथकड़ियाँ लग चुके हैं। FIA की तहवील में है, तहकीकात जारी हैं। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कार्रवाई शुरू की थी, सो मोटो कार्रवाई उस वीडियो के ऊपर और ख़ासकर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया के उस ख़त के ऊपर जिसमें कहा गया था कि उनके शोहर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा को गोली मारने के लिए उकसाया गया है अवाम को आगा इफ्तिखारुद्दीन की उस वीडियो क्लिप में। आगा इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से माफ़ीनामा भी जमा कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई है, मगर अब उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के जो दफ़ात हैं वो भी लगाए गए हैं। FIA जो साइबर क्राइम के जो दफ़ात हैं वो भी उन्होंने लगा के उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है। और आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार समाअत हुई उस सो मोटो कार्रवाई की जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की थी। और आज की समाअत में जो बेंच था उसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे थे। आज भी कुछ अहम वाक़यात हुए सुप्रीम कोर्ट में। इन वाक़यात के बारे में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जियो टेलीविज़न के आसिफ बशीर चौधरी, वो हमें बताएंगे। मगर मुख्तसरन ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब बाकायदा तौर पे आगा इफ्तिखारुद्दीन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। शो काज नोटिस जो कि एक तौहीन अदालत कानून के तहत एक तकाज़ा होता है वो आज जारी कर दिया गया है। और शो काज नोटिस के जवाब के बाद उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि उनकी तरफ से जो गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा कराया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कबूल नहीं किया और कार्रवाई को आगे लेकर चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं आसिफ बशीर चौधरी से, सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, जियो टेलीविज़न के लिए काम करते हैं और आज की कमरा अदालत की कार्रवाई को उन्होंने खुद देखा भी है। जी आसिफ बशीर चौधरी साहब, एक तो आपको मुबारक हो। आसिफ बशीर चौधरी साहब जो हैं वो कोरोना के मूजी मर्स में मुब्तला रहे, मगर इन्होंने 14 दिन करंतना में गुजारे और बड़ी हिम्मत से कोरोना से मुकाबला किया। ये डरे नहीं, ये लड़े हैं कोरोना से। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब बहुत मुबारक हो, वेलकम बैक टू योर जॉब। और आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं पहले से। आपका उससे नज़र है। अच्छा चौधरी साहब, क्या हुआ आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जो बेंच था उसने क्या कार्रवाई की? जी, आज 2 रुकनी बेंच जो है उसमें समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था और इस बेंच में जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज थे वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन उन 2 जजेस में शामिल थे जिनके ऊपर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वकील जो हैं उन्होंने फुल कोर्ट में उनके बैठने पे एतराज़ किया था। और उन्होंने कहा था कि अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिमूव करती है तो ये उन 2 जजेस में से एक होंगे जिन्हें बेनिफिट होगा, जिनका चीफ जस्टिस के तौर पे टेन्योर बढ़ेगा। तो जब ये एतराज़ आया और उसके बाद ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन उस बेंच से अलग हुए तो उन्होंने जो अपना नोट लिखा था इसके ऊपर उसमें उन्होंने काफ़ी नागवारी का इजहार किया। आज की इस कार्रवाई में वो मौजूद थे? जी, आज की इस कार्रवाई के अंदर वो मौजूद थे। आज FIA की तरफ से भी बताया गया अदालत को कि कार्रवाई जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद, जिस तरह आपने बताया कि दहशतगर्दी की और जो है साइबर क्राइम की भी दफ़ात लगाई गई हैं और उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अदालत को बताया गया कि वो अस्पताल में हैं, यानी कि वो किसी लॉकअप के अंदर नहीं है। और जो वजह अदालत को बताई गई वो ये बताई गई कि वो कह रहे थे कि मुझे दिल की तकलीफ़ है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो अदालत ने खैर इस पे तो कोई ज़्यादा सख्त रिमार्क्स नहीं दिए। बहरहाल जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है उनका ये कहना था कि जब इस तरह का बयान देंगे तो उन्हें चक्कर तो ज़रूर आएंगे, तो उन्हें अगर वो दिल के मरीज़ हैं तो उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जो मौक़िफ़ आज उनकी जो खातून वकील उनकी तरफ से पेश हो रही थी सरकार अब्बास साहिबा, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाए वो बड़े दिलचस्प थे। पहले तो उन्होंने आते ही अनकंडीशनल अपॉलोजी के लिए कहा कि वो अपॉलोजी टेंडर कर चुके हैं और एक बयान हल्फी भी दिया और उन्होंने कहा कि वो एक निजी गुफ्तगू कर रहे थे। इस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि मेंबर के ऊपर बैठकर जो है वो निजी गुफ्तगू कैसे होती है, तो मेंबर के ऊपर बैठकर तो जो है वो निजी गुफ्तगू नहीं होती। उन्होंने कहा कि नहीं, जो वकील थी उन्होंने कहा कि जी उनके सामने चंद एक लोग ही बैठे हुए थे, वो एक छोटी सी क्लास होती है और वही लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी वीडियो बन रही है। तो इस पर जजेस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, उनके सामने किसी ने कैमरा लगाया है। उन्होंने कहा जी देखें बच्चे वीडियो बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चे के हाथ की बनी हुई वीडियो नहीं है, ये बाकायदा एडिट की गई है, इसको जो है प्रॉपर एक
طریقے کے ساتھ چینل پہ اپلوڈ کیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس کو ایڈٹ کیا گیا, اس کو بنایا گیا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انہیں خبر نہ ہو کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور پھر اس چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے جس کو وہ خود جو ہے وہ یوٹیوب چینل کو وہ اون کرتے ہیں, اس کو رن کرتے ہیں. اور چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ایسی بات نہ کریں, وہ اس چینل پہ ایک چیز نشر کرتے ہیں, پوری دنیا کو بتاتے ہیں, اور جب وہ عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے. تو ایسا آپ اس معاملے کو بہت لائٹ لے رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی سنگینی کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتی ہیں کہ پہلے جو ہے جوڈیشری کے اوپر اٹیک کیا جائے, ان کی تصحیح کی جائے, ان کی جو ہے ان کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کی جائے, اور اس کے بعد جب وہ پبلک ہو جائے تو سپریم کورٹ میں آ کے کہا جائے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے یا کسی بچے نے یہ ویڈیو بنائی تھی. تو یہ ایسا معاملہ جو ہے اس کو نہیں کیا جائے گا. ججز نے اظہار برہمی کیا, بینچ کے دونوں معزز جو اراکین تھے انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم ابھی بھی انہیں سزا سنا سکتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب آپ بتائیں کہ کیا پروسیجر, ابھی ہم انہیں فوری طور پہ بھی سزا سنا سکتے ہیں, اور اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے, خالد جاوید خان جو تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابرپٹلی انہوں نے کوئی بات کہی ہو, یا انہوں نے یہ جو بات چیت ہے فیصلہ کورٹ پہ نہیں ہوئی ہے. جی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا یا ابرپٹلی کوئی بات نہیں ہوئی, بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا بیان تھا جو ریکارڈ کروایا گیا, جس میں باقاعدہ ججز کے نام لے کے انہیں ملائن کیا گیا, انہیں سزا دینے کا طریقہ بتایا گیا, اور ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کی گئی جو گلی محلے میں بھی استعمال نہیں کی. تو یہ پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل نے پروسیکیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو انہیں عدالت کے ملزم کو, تو شو کاز نوٹس دینے سے پہلے ہی اٹارنی جنرل نے اپنا مائنڈ بتا دیا عدالت کو, بطور اٹارنی جنرل, بطور پروسیکیوٹر نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لا آف دی آفیسر آف دی کورٹ بھی ہوں گے اس میں, جب کیونکہ آج شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے تو انہوں نے اپنا مائنڈ تو بہرحال بتا دیا کورٹ کو کہ وہ. اچھا, حامد میر اور محمد مالک جو ہیں ان کی طرف سے بھی وکیل پیش ہوا ہے سپریم کورٹ میں؟ جی ان کی طرف سے جدون صاحب پیش ہوئے تھے, تاہم ایڈوکیٹ جہانگیر جدون جو ایڈوکیٹ ہیں وہ پیش ہوئے تھے, تاہم بینچ نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور انہیں سختی سے کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں. جب سماعت ہو رہی تھی تو ایک موقع پہ خالد جدون صاحب اٹھ کے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اس معاملے میں کوئی بات کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کون, آپ کس کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں وہ سامنے جو سینئر اینکرز بیٹھے ہیں حامد میر اور محمد مالک, ان کی طرف سے ہوں. انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں آپ پلیز, آپ بیٹھ جائیں, آپ کا اس معاملے سے کیا ہے, آپ بیٹھ جائیں. اور سختی سے ان کو جو ہے وہ منع کر دیا. وہ جو ہیں وہ درخواست کرنا چاہ رہے تھے عدالت سے اس معاملے میں فریق بننے کی, اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے اس سارے معاملے کی جو ایڈیٹنگ ہوئی ہے, جو ویڈیو بنی ہے, اس کے حوالے سے تحقیقات کے میں وہ انٹرسٹڈ تھے دونوں سینئر اینکرز. اچھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی طرف سے بھی کوئی خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا؟ جی بالکل, سپریم یہ دوسرا خط شاید. جی یہ ایک پہلا خط تھا جو لکھا گیا تھا, اور یہ اب دوسرا خط تھا, لیکن کیونکہ وہ سرب و مہر تھا اور اس کا کنٹینٹ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا کہا گیا تھا. لیکن جب ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی طرف سے یہ ایک خط لایا ہوں عدالت کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, اس طریقے سے سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, جو مروجہ طریقہ ہے آپ اس کے مطابق یہ اس کو جمع کروائیں. انہوں نے اس کو فوری طور پہ وصول کرنے سے انکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو باضابطہ طریقہ ہے سپریم کورٹ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ جمع کرانے کا, آپ اس کے تحت اس کو جمع کرا سکتے ہیں. تو اس خط کو بھی انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ پذیرائی نہیں بخشی, بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ قواعد کے مطابق اس کو جمع کرائیں. اچھا, تو پھر آج کیا حکم کیا ہو؟ آج ایک تو ایف آئی اے کو کہا گیا کہ تحقیقات کی پیش رفت رپورٹ جو ہے وہ دی جائے. 15 تاریخ تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی. جو شو کاز نوٹس بھی دیا گیا آج, جو کہ جو کنٹیمپٹ کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے جس کے بعد فردر پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اور 7 دن میں جواب مانگا گیا ہے. اور آئندہ کے لیے جو سماعت ہے وہ 15 تاریخ کے لیے ملتوی کی گئی ہے. اور ایف آئی اے سے پیش رفت رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف تحقیقات کی بلکہ جو 780A ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی. یہ 780A کیا ہے؟ 780A نہیں بلکہ 80A, جو ٹیررزم ایکٹ کا جو سیکشن 7 گردی کا جو قانون ہے وہ بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے اس میں, کیونکہ اس سے دہشت پھیلی ہے. گو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے میں اس کی بڑی تفصیلی وضاحت کی ہے کہ کن صورتوں میں جو ہے 780A کے لاز جو ہیں ججز کو دہشت زدہ کیا گیا.
جی کورٹ نے یہ عوام کو بھی بالکل کورٹ نے اس بات کو انہیں کہا کہ آپ جو ATA کے جو لاز اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں. تو اگلی جو سماعت ہوگی اس پہ FIA اپنی اس حوالے سے پیش رفت رپورٹ دے گا کہ انویسٹیگیشن میں کیا کیا آیا ہے. البتہ آپ کو علم ہوگا کہ ایک جو 15 سال کا ایک لڑکا ہے اکبر نامی, وہ بھی FIA میں پیش ہو چکا ہے اور اس نے کہا جی کہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے, یہ ویڈیو میں نے ایڈٹ کی ہے, اور علامہ صاحب کے جو چینل ہیں 4 YouTube کے وہ میں ہی آپریٹ کرتا ہوں. ان کے گھر میں سے فیملی ممبر ہے کوئی؟ وہ ان کے طالب علم ہیں شاید کوئی, یا کوئی ان کے معتقدین میں سے ہیں, ان کے بلڈ ریلیٹیو نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اس چیز کی آنرشپ لی ہے. لیکن آج جب کورٹ میں یہ بات ہوئی اور سرکار عباس جو وکیل تھی علامہ صاحب کی, انہوں نے کہا جی کہ علامہ صاحب جو ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ اپلوڈ ہو رہی ہے یا ان کے نوٹس کے بغیر ہوئی, تو اس پر عدالت نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ کنٹینٹ کو آپ ڈینائی نہیں کر رہے, کنٹینٹ کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, بلکہ آپ کا یہ جو انکنڈیشنل اپالوجی ہے یہ اس ایڈمیشن کے بعد ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے, بقائمی ہوش و حواس دیا ہے, ممبر پہ بیٹھ کے دیا ہے, اس میں انہوں نے کوئی نہیں کیا. اپلوڈ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے, وہ اس کو تحقیقات میں دیکھا جائے گا کس نے اپلوڈ کیا. اس چینل سے وہ پیسے بچے کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے, FIA میں اس کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. اور چیف جسٹس نے ایک ریمارکس یہ بھی دیے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بے شمار ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہوئی ہیں اور وہ ان کے کنسنٹ سے اپلوڈ ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو علم نہیں تھا یا ان کے پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے چینل چل رہے ہیں, اور یہ نہ ان کی کوئی پہلی ویڈیو تھی. اچھا, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے مختصر حکم جاری کیا تھا اور ابھی تفصیلی حکم آنا باقی ہے اور ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں, تو اس حکم پہ ابھی تک کیا عمل درآمد ہوا ہے, کیا صورتحال ہے اس فرنٹ پہ؟ دیکھیں وہ جو ہے وہ FBR کو جو ہے وہ تحریری حکم نیکسٹ ڈے جب موصول ہوا تھا وہ تو وہاں پہ بھیج دیا گیا تھا. اب انہوں نے اپنی جو اپنی جو تحقیقات ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو جو بھی نوٹس دینا ہے, پھر ان کا جواب آنا ہے, پھر اس کے اوپر اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ سپریم کورٹ, اس کے لیے 7 دن کا ٹائم تھا کہ جاری ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی تھا, اور بلکہ یہ بھی اس میں تھا کہ اگر کوئی باہر ہوتا ہے تب بھی اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی, اور آپ اسی یہ ٹائم باؤنڈ جج صاحب کے گھر کے پتے پہ نوٹس سرو کروا دیں, ججز کالونی کا جو ایڈریس ہے اس کے اوپر سرو کروا دیں. اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹائم باؤنڈ انکوائری ہے, اس میں کسی قسم کا جو ڈیلے ہے وہ اس کو برداشت. اب تک اس میں واضح ہو گیا ہے کہ 10 میں سے 7 ججوں نے جو ہے وہ مزید FBR کے ذریعے تحقیقات کے اوپر آرڈر دیا اور 3 ججوں نے FBR کے ذریعے مزید انکوائری کی مخالفت کی ہے. یہ واضح ہو گیا؟ جی بالکل ایسے ہی. اور 10 کے 10 نے حکومت کا جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو مسترد کیا. دیکھیں بالکل انہوں نے ریفرنس کو سب نے مسترد کیا, لیکن یہ کیونکہ ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ اور فیصلہ ہے, بلکہ ٹیکنیکل فیصلہ اس طرح ہی دیکھیں جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ اس بیس پہ قائم ہے کیونکہ یہ علیحدہ ایک پلر ہے اسٹیٹ کا. تو وفاق کے جو ادارے ہیں وہ جوڈیشری کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتے اور کوئی کارروائی بھی انیشیٹ نہیں کر سکتے, ورنہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے درخواست دے گا تو SHO صاحب ایک مقدمہ درج کریں گے اور شام کو جج صاحب کی بیل دیں گے کہ آئیں جی میں آپ کو شامل تفتیش کرتا ہوں, آپ کے خلاف میں نے FIR یا اس کے اہلیہ کو یا بچوں کو یہ ایک نئی مثال قائم کر دی گئی. تو وفاق کے جو ادارے ہیں یا کوئی انڈیویجول بھی کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے یا حکومت کرنا چاہتی ہے کسی جج کے خلاف تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رجوع کرتے ہیں, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 سینئر موسٹ ججز جس کے اندر بیٹھتے ہیں, وہ سارے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی اس کی ورک ہے, اس پہ انیشیٹ کرنی چاہیے کوئی کارروائی یا نہیں. باقی جو آپ نے بات کی اس میں دیکھیں ریفرنس کو اڑایا گیا لیکن بدنیتی پہ مبنی قرار نہیں دیا گیا. اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب جو کہ ہم حکومت کرنا چاہ رہی تھی تو وہ سپریم کورٹ نے کہا ہم کریں گے, ہم ہیں نا. بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب, آپ نے سنا آج کی جو بھی توہین عدالت کی کارروائی مزید آگے بڑھی ہے. آغا افتخار الدین جو ہیں ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اب 15 تاریخ مقرر کی گئی ہے, 7 دن کے اندر شو کاز نوٹس کا جواب دینا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تحقیقات جو ہیں وہ FBR میں جاری ہیں اور تفصیلی حکم اور تفصیلی وجوہات کا ہم سب منتظر ہیں. وجوہات آتی رہیں گی, فیصلے پہ عمل درآمد پہلے شروع ہو چکا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.